सफ़र में सबसे पहले इसी पहाड़ के अंदर तशरीफ ले गए और आपने कितनी रातें गुजारी की 28 सफ़र किया और 29 सफ़र किया। 3 रातें जो जब अबू बकर के अंदर सारे खुराक बंद कर देता जब आपको बातें सुना रहा था, फिर कहा या रसूल अल्लाह हमारा बाप अंदर तशरीफ लेकर आए। और जब हमारे आका अंदर तशरीफ लेकर आए तो आपने देखा अबू बकर सिद्दीक़ के सर पर न पगड़ी है न जिस्म पे कुर्ता है। उस वक्त आपने पूछा अबू बकर तेरी पगड़ी और कुर्ता किधर गया? तो या रसूल अल्लाह ये काफ़ी खुराक थे और मुझे डर लगा कि मुझे जानवर अंदर दाखिल होकर आपको तकलीफ ना पहुँचाए, तो इसलिए मैंने पगड़ी को उतार के फाड़ के सुराख बंद कर दी और कुर्ते को उतार के फाड़ के सुराख बंद कर दी। उस वक्त आपने फरमाया अल्लाह मैं अबू बकर से राज़ी हो गया हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा और इसको जन्नत में मेरे साथ। हम अल्लाह के रसूल के पीछे आए हैं, जिस तरह अल्लाह पाक अबू बकर से राज़ी हो गया था, इसी तरह हमारे माँ बाप बहन भाई और बीवी बच्चों से और सारी दुनिया के मुसलमानों से अल्लाह राज़ी हो जाए। आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए। आमीन। अल्लाह का जो मिराज वाली रात जब मेरा नबी तेरा दीदार कर रहा था, उस मुकद्दर दीदार के सदके जो मेरे नबी के दिल के अंदर अल्लाह के दीदार से जो खुशी आ रही थी, उस मुकद्दस खुशी के सदके हम सारे मुसलमानों के बच्चों को दोनों जानों की खुशियाँ नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह क़यामत के दिन अर्श उतारेगा, इसी जगह हमें अर्श का साया नसीब फरमा और हज के मौके पर हमारे माँ बाप बहन भाई और बीवी बच्चों अच्छा कर लो बार बार आने की सादत नसीब करे। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, 1.25 लाख नबियों के कदम उठते थे तो माँ बाप के हाथ माँ बाप ने अपनी जवानी खोल के बच्चों को जवान कर दिया। जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, हाथों में जब फ्रूट लेकर आते हैं पहले झांक कर देखते हैं, अम्मा देख तो नहीं। जब अगर अम्मा का मुंह दूसरी तरफ हो तो फिर वो फ्रूटों का भरा हुआ शापर में भाग कर अंदर ले जाते हैं बीवी के पास। ये भी जुल्म है, ऐसे है। सीधी बात मैं कर रहा हूँ, मेरी बात महसूस न करना। अल्लाह आपके सीने को रोशन करे। तो माँ बाप क्या करते थे, सारे जहान से छुपा कर अपने अब खुद भूखे रहकर अपने बच्चों के मुंह में देते थे, अपने बच्चों के मुंह में देते थे। ये इनके अंदर चला जाए मुझे खुशी होगी। और सारी रात भूखी प्यासी खुश होकर सो जाती थी कि मेरा बच्चा तो शुक्र है पेट भर के खाया। जब बच्चे जवान होते हैं, पैसे आते हैं, औरतों को देखते हैं, फिर माँ बाप को भूल जाते हैं। अब इस वजह से अब अब्बा जो माँ बाप का हक है वो अदा करो, जो बीवी बच्चों का हक है वो अदा करो। ये हिंदुस्तान के मोती परस्त तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे, तुम थोड़ा सा इस बात के अंदर गौर करो। और मैं हकीकत तुम्हें पता है, माँ बाप के हाथ तुम्हारा पीछे हो, ये कोई देखो माँ बाप के बारे में इतना मकाम बताया गया जिसकी कोई हद नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर मदद के रहमत के दरवाजे खोल दे। अच्छा, जिसकी 3 बेटियां वो उसको पाले पोसे शादी करके रवाना कर दे। आपने ये शहादत की उंगली दरमियान वाली दोनों को मिला के फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह जिसकी 2 बेटियां हो, आपने फरमाया वो भी मेरे साथ जन्नत में रहेगा। एक साहबी खड़ा हो गया या रसूल अल्लाह जिसकी 1 बेटी हो, आपने शहादत की उंगली दरमियान वाली दोनों को मिला के फरमाया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस जाके देख लेना। आपने फरमाया बेटी वो अल्लाह की अजीम और शान रहमत है कि पैदा होते ही माँ बाप को जन्नत के अंदर पहुंचा। अब ये दीवार आपको नजर आ रही है, ये नहर ज़ुबैदा है। ये हारून रशीद जो बादशाह था ना इराक का, इसकी जो घर वाली थी तो जहाँ वो ज़ुबैदा उसका नाम था। वो अल्लाह की नेक बंदी हज करने के लिए आई तो काफ़ी हुज्जाज किराम का इंतकाल हो गया। तो उसने पूछा कि इनके इंतकाल की वजह क्या बनी, तो लोगों ने बताया कि पानी के ना मिलने की। फिर उस अल्लाह की नेक बंदी ने यहाँ बैठ के दुआ मांगी, अल्लाह मैं तेरे हाजियों के लिए पानी का इंतजाम करना चाहती हूँ और तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। तेरे बगैर तो पता नहीं हाल सकता, किसी का कदम जमीन पे नहीं हाल सकता, तू मेरी दुआ कबूल फरमा। मैं तेरे हाजियों के लिए बंदों के लिए पानी का इंतजाम करना चाहती हूँ। तो वो इराक के शहर दजला से नहर खुदवा कर ये तैफ के रास्ते से लेकर जबल रहमत के दामन तक और पूरे सऊदी अरब के अंदर नहर ज़ुबैदा का पानी अब तक इस्तेमाल होता रहा। अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, समंदर का पानी फिल्टर करके अब वो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भी इसका पानी, ये जो दीवार नजर आ रही है ये नहर ज़ुबैदा है, तो अब भी इसका पानी रियाज के अंदर जा रहा है और रियाज के जो बादशाह हैं वो पानी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वो अल्लाह की नेक बंदी अल्लाह के बंदों का भला करके आई और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नाम को और उसकी याद को आज भी ताज़ा करके बैठा है। 500-600 साल इस नहर ज़ुबैदा 500-600 साल गुजर चुके हैं अल्लाह के फजल से। आज भी अल्लाह उसके जिक्र को जिंदा करके बैठा है। तो मरने ऐसे अमाल करके जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हारा तज़किरा चलता रहे
اور تمہارا نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے. یہ میٹرو ٹرین پول دیکھ رہے ہو ادھر، یہ جو سرکاری پیکج پر آتے ہیں نا اپنے اپنے ملکوں سے، پھر وہ میدان عرفات میں وہ اسٹیشن دکھایا تھا آپ کو جب نیچے سے گاڑی گزر رہی تھی. تو میٹرو ٹرین کے ذریعے بیٹھ کر آتے ہیں. وہ جو سرخ راستے پتہ ہے 3 مسجد نمرہ کے دامن سے ایک جبل رحمت، وہ پیدل چلنے والے ہیں. پیدل چلنے کی فضیلت یہ ہے کہ راستے میں فرشتے مسافر کرتے ہیں. یہ میٹرو ٹرین کے راستے ہیں اور گاڑیوں کے لیے 8-9 راستے ہیں. پیدل چلنے کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ راستے میں فرشتے مسافر کرتے ہیں. پھر ادھر سے آگے اتر جاتے میدان مظفر کا یہ محطہ ہے یعنی اسٹیشن ہے. اب ادھر دیکھو سرخ رنگ کے راستے، وہ جو میں نے ادھر آپ کو دکھائے تھے، یہ میدان مظفر کے اندر راستے آ کے مل جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا دوسرا رحمت والا میدان مظفر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور بار بار آنے کی سعادت نصیب کرے. آپ کے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کو ذرا چکنا ہو کر بیٹھو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کسی کو نیند نہیں آنی چاہیے. ہمارے آقا جب تشریف لے کر آئے اسی مسجد والی جگہ ساری رات گزاری تھی. پھر اسی مسجد کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، باقاعدہ اللہ نے اس کا نام بھی لیا ہے کہ جب تم مسجد میدان عرفات سے لوٹو پھر مسجد المشعر الحرام کے دائیں بائیں جہاں جگہ مل جائے اللہ کا ذکر کرو، نوافل پڑھو. اللہ نے حکم دیا. پھر ہمارے آقا نے اسی مسجد المشعر الحرام، یہ دیکھو دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے سبز رنگ کا، مسجد المشعر الحرام مسجد الفا، دیکھ لیا سب. اور اسی مسجد کا ذکر قرآن کے اندر ہے. اور اسی جگہ ہمارے آقا نے رات گزاری. اللہ سے مانگو ہندوستان کشمیر کے اندر ایک تو ظلم کو دور کر دے اور کالی کمری والی کی رات گزارنے کے ساتھ ہماری قبر کی رات کو بھی جنت کی رات بنا دے. اگر ہر مقام پہ آپ نے دعا نہ کی پھر سیر و تفریح بن جائے گا، پھر پارک دیکھنے والا نظام بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ حج کرنے جائیں گے، سیر و تفریح. تو جو بھی مقام آئے تو آپ نے دعا مانگنی. حجاج کرام ساری رات کے اندر گزارتے ہیں. پھر صبح کی نماز پڑھ کے 10 ذی الحج کو صبح کی نماز پڑھ کے کنکریاں اٹھاتے ہیں. کنکریاں جانتے ہیں نا، یہ جو کنکریاں بچھی ہیں پلاٹوں کے اندر، ابھی میں دکھاتا جاؤں گا اللہ کے فضل سے. یہ کنکریاں ہاں یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے. ادھر سے بھی ہیں، ادھر دیکھو دائیں طرفی بائیں طرفی میدان مظفر کے اندر یہ 10 ذی الحج کو صبح کی نماز 9 کو ادھر گزاری. پھر وہ مغرب کے اذان ہوئی، رات کو 10 رات کو ادھر آئے، ساری رات گزاریں گے. پھر صبح کی نماز پڑھ کے ان پلاٹوں سے کنکریاں اٹھاؤ گے. کتنی اٹھاؤ گے آپ؟ 49. لیکن آپ نے ایکسٹرا بھی اٹھا. وہ ایکسٹرا اس لیے نہیں ہوتی کہ شیطانوں کو مارو، وہ ابا ایکسٹرا اس لیے ہوتی ہے جو بوڑھے کمزور بیمار ہوتے ہیں، اگر ان کے دھکا لگنے کی وجہ سے بھیڑ کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے گر بھی جائے گا. اب پھر حجاج کرام اللہ کے پاک مہمان وہ ایکسٹرا اس لیے اٹھا لیتے ہیں جو بوڑھے کمزور بیمار ہوتے ہیں. ان کی اتنی رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے حج کے موقع پر، دھکا لگنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے گر جاتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ آپ اگر ان کی مدد کر دیں گے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ آپ کی مدد کرے. جو مسلمان کی مدد میں لگ جاتے ہیں اللہ آپ کی. تو پہلے دن 10 کو آپ نے کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7. پہلے دن کتنی مارنی ہے؟ 7. پھر اگلے دن 11 ذی الحج کو کتنی مارنی ہے؟ 21. 7 چھوٹے شیطان کو، 7 درمیانی شیطان کو، 7 بڑے شیطان کو. پھر 12 کو کتنی مارنی؟ کیونکہ مینا کی وادی کے اندر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ میدان مظفر کے اندر بنائے گئے. ان کو نیو مینا کے خیمے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ نیو مینا کے خیمے. یہ میدان مظفر کے اندر ہے اور ان کو نہ آگ لگتی ہے نہ بارش کا پانی داخل ہوتا ہے. اور یہ سارا سال ایسے ہی سدا بہار کھڑے رہتے ہیں. اور ٹھنڈے پانی کے کولر ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے کولر اندر رکھے جاتے ہیں اور اے سی وغیرہ لگائے جاتے ہیں. اب آگے سنو، آگے جو مقام آ رہا ہے سنو. یہ اوپر سے دکھائیں گے، سارا کچھ دکھائیں گے اوپر سے دور دور تک ہے. ابھی تو آپ کو سامنے والے نظر آ رہے ہیں. اب ادھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے کہتے ہیں. آگے جو مقام آ رہے ہیں وہ وادی محصر ہے. کیا ہے اس کا نام؟ وادی محصر. یہ جو ابرہا یمن کا بادشاہ تھا، ابرہا جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور آپ کے پاک پروردگار کے گھر کو گرانے کے لیے، تو جس جگہ کے ہاتھی رک گئے تھے اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا، ابابیل کا نام لے کر سارے مل کے پڑھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل، آواز نہیں آ رہی، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. جو ابابیل کنکریاں لے کر آئے تھے اور اس وقت ہمارے آقا ماں کے پیٹ کے اندر 6 مہینے کے تھے. 6 مہینے کی ماں کے پیٹ میں جب ابرا اور اس کے لشکر کو اللہ نے ابابیل کے ذریعے کنکریاں برسا کے ہلاک کیا تھا. اور اس کے بعد
حضرت عبد المطلب کا دور تھا. ابھی وہ مقام آ رہا ہے, وہ زیارت کا مقام نہیں, وہ عبرت کا مقام ہے. ہمارے آقا نے فرمایا جہاں اللہ کا عذاب ہے جلدی سے گزر جایا کرو اور استغفار کرتے ہوئے گزرا کرو. ابھی میں آپ کو خالی پلاٹ دکھاؤں گا. خالی پلاٹ وہ وادی محسر ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا. اور یہ خالی پلاٹ نظر آ رہا ہے سب کو, یہ خالی پلاٹ, یہ سارا یہ وادی محسر ہے, یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. ابرا جو یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا. اور جو استغفار کرتے ہوئے چلو, کیا ہوا؟ سب تھکے ہوئے ہیں, کیا پیاس لگی ہوئی ہے, کیا ناشتہ نہیں کیا؟ سب نے ناشتہ کرایا تھا گروپ لیڈر نے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور بار بار آنے کی سعادت نصیب کرے. آگے جو مقام آ رہا ہے وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام اسماعیل ہے. ساری زندگی اللہ سے بیٹا مانگتے رہے. جب بڑھاپے کے اندر اللہ نے بچہ دیا, پھر حکم دیا اماں ہاجرہ کو معصوم بچے کو جا کے بیت اللہ کے پاس بساؤ. پھر اس کے بعد فلسطین چپ کر کے واپس آ جاؤ. پھر 92 سال کی عمر میں چھری لے کر دوڑا ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر اپنے بچے کو لے کر آئے تھے وہ مقام اسماعیل ہے, اور ذبح کرنے والی جگہ پر لے کر آئے تھے. ابھی مقام اسماعیل ہم آپ کو دکھائیں گے, یہ ڈرائیور سائڈ والی سائڈ پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور بار بار آنے کی سعادت نصیب کرے. وہ کیا ہے؟ مقام اسماعیل. اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آئے ذبح کرنے کے لیے, باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اللہ راضی, اور بیٹا معصوم بن جائے, ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا کہ اللہ راضی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کے صدقے اور معصوم بچے, ابراہیم علیہ السلام کے صدقے اور معصوم بچے, اسماعیل علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ماں باپ بہن بھائی بھی بچے تھے اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے راضی ہو جائے. اسی جگہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو گنبد سفید نظر آ رہا ہے نا, جو پہاڑی کے اوپر, وہ سفید گنبد آیا سب کو نظر, وہ پہاڑی کے اوپر جو گنبد نظر آ رہا ہے, اسی وہ گنبد سفید رنگ کا, آگے نظر سب کو ماشاءاللہ. ہاں پیچھے آ جاؤ, میرے پیچھے آ جاؤ. بیگ میرے ہاتھ میں تھا سب. اب پیچھے آ جاؤ, اب پیچھے آ جاؤ, پیچھے آ جاؤ. اس لیے تو بولا یہ مقام اسماعیل ہے. کیا ہے مقام اسماعیل؟ اسی جگہ یہ چھوٹا سا جو سفید رنگ کا دکھایا آپ نے, جس کے اندر سوراخ میں, اسی جگہ باپ بیٹے کو لے کر آئے اور کیا کہا, بیٹا میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں, اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو بچے نے کیا کہا کہ بابا جلدی کرو, اللہ کے حکم کو پورا کرو, آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے, اور اس دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی, اور جنت دنیا سے بہتر ہے, جنت دنیا سے بہتر ہے. ہاں میری ماں کو غم ہوگا, صدمہ ہوگا. اپنا کرتا اتار کے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ یہ میری ماں کو دے دینا, جب بھی اس کو کبھی میری یاد آئے گی تو میرے کرتے کو دیکھ کے تسلی پا لے گی, اور اپنے کرتے میں مجھے دفن کر دینا, اور مجھے قرآن کے اندر ہے مجھے ماتھے کے پر لٹا دینا تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ آئے, اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آپ کا ہاتھ پیچھے نہ ہٹ جائے. میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دینا, ہاتھوں کو باندھ دیا, الٹا لٹا دیا, گردن کے نیچے چھری رکھ کر پھر اسی مقام پر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, اے اللہ اگر تو کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو آج میرے اس بچے کی قربانی سے تو مجھ سے راضی ہو جا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلی جب یہ ابراہیم نے اللہ سے بات کی, اے اللہ اگر تو کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو آج میرے اس بچے کی قربانی سے تو مجھ سے راضی ہو جا. تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں, اللہ کے حکم سے جبریل آئے, جنت کا چھترا لے کر نیچے ڈالا اور نیچے سے جبریل علیہ السلام کو نکالا. اس لیے ہمارے آقا ہر سال 2 چھترے کی قربانی کرتے تھے, ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے, ایک اپنی امت کی طرف سے. میں اور آپ پیدا ہی ہوئے تھے اور 1400 سال پہلے ہمارا نبی ہر سال ہمارے لیے چھترے کی قربانی کر کے ہمیں ثواب پہنچا رہے ہیں. کیا پہنچا رہے تھے؟ ثواب پہنچا رہے ہیں. اور آپ نے حج کے موقع پر کتنے اونٹوں کی قربانی کی؟ 63 اونٹ. ابھی وہ دکھائیں گے تو 63 اونٹوں کی قربانی. بابا آپ کا جو وہ مقام چلا گیا کافی, تو کیونکہ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. تو ہر سال کا ایک 100 آپ نے 63 اونٹوں کی اپنے ہاتھ سے قربانی کی, اور باقی جو 70 بچ گئے تھے پھر آپ نے حکم دیا حضرت علی سے ان کو ذبح کرو. 100 اونٹ ذبح کرے, ایک ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اکٹھا پکوایا, پھر سب کو کھلایا, پھر ارشاد فرمایا کہ جس کا جتنا جی چاہے گوشت اٹھا کے لے جائے. آگے جو مقام آ رہا ہے وہ مسجد خیف ہے, اس کا کیا نام ہے؟ مسجد خیف ہے. مسجد خیف اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں 70 نبیوں نے نمازیں ادا کی.
اور پھر 70 نبیوں کی ایک روایت میں آتا ہے قبر مبارک بھی ہے. یہ سامنے یہ ایک مینار نظر آ رہا ہے, ایک مینار اس کے پیچھے, ادھر دیکھو یہ بلڈنگ کے سامنے 4 مینار بنا, مسجد خیف ہے. اسی جگہ ہمارے آقا نے خیمہ بھی لگایا تھا اور 5 نمازیں بھی ادا کی تھی. یہ حج کے موقع پر یہ 70 نبیوں کی قبریں ہیں. سارے مل کے سلام کا تحفہ پیش کرو, السلام علیکم. سارے مل کے کہو السلام علیکم یا انبیاء اللہ. سارے زور سے کہو السلام علیکم یا انبیاء اللہ. اور وہ سفید چھتری نظر آ رہی ٹوکری, وہ سفید چھتری ٹوکری, اسی کے نیچے تینوں شیطان ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو, یا اللہ ساری امت کو, سارے مسلمانوں کو نفس اور شیطان کے شر سے بچا. اور یہ جمعرات کی جگہ ہے, یہ 10 کو جو آپ نے کنکریاں مارنی ہے, یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے. ابھی تو آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے نا, شیطان کے پیچھے چلنے میں بھی اندھیرا ہے نا, اس لیے یہ بھی پیغام کیا جا رہا ہے. یہ سفید چھتری کے نیچے اب ادھر دیکھو دیکھو, فتبارک اللہ احسن الخالقین. کوئی ہے جہان کو بنانے والا, مینا کی وادی کو پیدا کرنے والا, اور مینا کی وادی کے اندر نبیوں کو بٹھانے والا, اور آج گاڑی کے اندر بٹھا کے دکھانے والا, وہ کون ہے؟ وہ زمین آسمان کا بادشاہ. یہ مینا کے خیمے ہیں, یہ مینا کے خیمے ہیں. اور کون دکھا رہا ہے گاڑی کے اندر بٹھا کے؟ زمین آسمان کا بادشاہ جو تمہیں لے کر آیا وہی تمہیں دکھا رہا ہے. اور اللہ سے مانگو, یا اللہ حج کے موقع پر ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچوں کو اس مینا کی وادی کے اندر جیسے تو نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بٹھایا, ان کے بیٹھنے کے صدقے ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچوں کو بیٹھنے کی ساتھ نصیب فرما, اور جنت کے اندر محمد رسول اللہ کے ساتھ پہنچا. اور ہماری اولاد کے اوپر دونوں جہانوں میں مدد اور رحمت اور برکتوں کے اور خوشیوں کے دونوں جہانوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ کب سے ہندوستان کے اندر مسلمان عورتیں اور مرد, بوڑھے, بیمار سارے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں. اے اللہ ان کے صدقے اور کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر ساری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں, یا اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کے ہاتھوں کا واسطہ سارے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما. اور جو بیمار ہیں دیکھ رہے ہیں کھمبے کے ساتھ دور دور تک نظارے اللہ کی قدرت کے خیمے. وہ کھمبا نہیں, کھمبا اس کی سیارت شوئے شوئے بس. بس هنا ما ينفع وقت. بس نہیں, لا لا شوي شوئے شوئے. یہ جو کھمبا نظر آ رہا ہے, یہ کھمبا, اس کے ساتھ دور تک دیکھنا, آپ بھی دیکھ لینا, اور کھڑے ہو کر اوپر سے دکھا بنا لینا منظر اللہ کے. یہ دور دور تک دیکھو آپ کھمبے کے ساتھ, یہ کھمبے کے ساتھ دور دور تک دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں. ذالک من آیات اللہ لعلکم یتذکرون. ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ تم غور و فکر کرو. اور یہ بس ماشاءاللہ محمد کوئی کل امت دعا انشاءاللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. چرانا محمد, مسجد چرانا. انا ما